अस्सलाम वालेकुम। जितनी एपिसोड मैं लिख सकती थी मैं लिख दी है। यूनिवर्सिटी से आकर बिल्कुल मेरा लिखने का दिल नहीं था कर रहा, सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, इस वजह से मैंने नहीं लिखी। और अभी मैं फ़्रेश होके चाय शाय पी है मैंने, और अभी मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। एपिसोड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। तुम्हें नहीं लगता काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं तुम्हारी? कल से यूँ नहीं जाओ। वो गेम खेलती उसकी बात सुनकर घूर कर उसे देखती है, जो कब से लैपटॉप में मसरूफ़ था। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। क्या मतलब नहीं जाना? वो नज़रें उठाकर उसे देखते, जो बेड पे पेट के बल लेटी गेम खेल रही थी। टांगें उसकी छाती की तरफ थी। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम जज़ा से बरी हो। क्या मतलब? उसकी तरफ तकिया उछाल गई थी। तबीर, कितनी बार कहा है कि बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो तकिया साइड पे रखता उसे घूर कर बोला था, जा रही हूँ बाहर, मत करें बर्दाश्त मुझे। बेड से उठती, दुपट्टा रख कर इससे पहले बाहर की जानिब बढ़ती, वो आगे बढ़कर उसको बाजू से थाम कर दीवार से पिन कर गया था। क्या मसला है तुम्हें? मुझे कोई मसला नहीं, बोर हो रही हूँ मैं। कब से आपका काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। काम भी ज़रूरी है। वो उसकी नाक की टिप पे लब रख के उसको अपने हिसार में लेकर सोफे बैठ कर उसको अपने साथ बिठा गया था। छोड़े मुझे, चुप कर बैठी रहो, वरना अपने तरीके से चुप करवाऊंगा। वो इसकी कमर जकड़ कर अब की बार सहती से बोला था। वो मुंह बनाती उसके कंधे पे सर रख गई थी। वो एक हाथ से उसकी कमर जकड़े दूसरे से अपना काम कर रहा था। जाम, मुझे गेम खेलनी है, प्लीज़ जाने दें। इसकी मासूमियत बड़ी आवाज़ सुनकर वह लब बेंच गया था। बस करो गेम खेलना, बच्ची नहीं हो तुम, और कल से यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो। बहुत होगी छुट्टियाँ। मैं नहीं जाऊँगी अब, शादी होगी है मेरी। शादी होने का मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, यही मतलब है। अब मैं शोहर को संभालना चाहती हूँ, साथ फिर बच्चे भी तो संभालने हैं। वो मुस्कुराहट दबा कर उसकी गर्दन पे लब रख के बोली थी, बच्चे जब होंगे तब देखा जाएगा, अभी कल से यूं नहीं जाओ। वो धड़कते दिल के साथ खुद को काम में मसरूफ़ ज़ाहिर करके बोला था, मुझे लगता है बेबी आने वाला है। इसकी सरगोशी सुनकर उसके हाथ थमे थे। दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। वो लैपटॉप बंद करता उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हुआ था। क्या मतलब तुम्हारी बात का? वो मुझे फ़ील हो रहा। वो उसके करीब हुई थी। क्या फ़ील हो रहा? वो हैरत से पूछते। वो अपने लब बेंचती, उसके गले में बाजू डालती, अपने दोनों घुटने सोफे पर टिकाए उसके कान के करीब झुकी थी। वो इसकी बात सुनता सुरख चेहरे के साथ उसे घूरता है। घूर क्या रहे हैं? सच कह रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा। जाओ जाकर गेम खेलो। वो तब कर बोला था। उसका सुरख चेहरा देखती वो कहका लगाती उसके गाल पे लब रख गई थी। जाम, मैं मजाक कर रही थी। देखें
اپنا فیس کتنا ریڈ ہو رہا ہے۔ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی، اس سے پہلے صوفے سے اٹھتی، وہ اس کی کمر جکڑ کر اس کو اپنے قریب کرتا، شدت سے اس کے چہرے پہ جھکاتا، اس کی سخت گرفت میں مچلتی۔ وہ اس کی گردن نوچ گئی تھی۔ اس کی مزاحمت دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے دبوچ کر وہ اس کی سانس حلق میں گونٹ گیا تھا۔ یہاں پہ نون بھی آنا تھا اور مسٹیک ہو گئی ہے۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اور آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ بہت برے ہیں آپ۔ اس کے کندھے پہ مکے جڑتی، اس کے بال دبوچ گئی تھی۔ تعبیر وہ اپنے بال اس کے ہاتھ میں دیکھ کر چیخا تھا، میں جان لے لوں گا تمہاری اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو۔ اپنے بال صحیح کرتا وہ اس کے ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ میں پہلے بھی وارن کیا تھا، یہ سب میں برداشت نہیں کروں گا، اور میں بھی یہ جنگلی پن برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اپنے کپڑوں کی سلوٹیں صحیح کرتی اٹھی تھی۔ تمہیں میں بتاتا ہوں جنگلی پن کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پہ پٹک کر اس پہ جھک کر اس کی گردن میں دانت گاڑ گیا تھا۔ میں جان لے لوں گی آپ کی۔ وہ اس کے سینے پہ مکہ برساتی چلائی تھی۔ اس کے ہاتھ تکیے سے پن کر کے وہ اس کے گال پہ دانت گاڑ گیا تھا۔ معافی مانگو۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا، نہیں مانگوں گی۔ وہ رخ پھیر کر خفگی سے بولی تھی۔ وہ اس کی کان کی لو کو کھینچ گیا تھا۔ وہ سسکی بھرتے گھور کر اسے دیکھتی ہے۔ اب بھی نہیں مانگنی؟ نہیں، اس کے منہ پھلا کر کہنے پہ وہ قہقہ لگا کر اپنی شرٹ کے بٹن پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ سوچ لو، جب یہاں اتنی شدت دکھا سکتا ہوں تو۔ اس کی معنی خیز بات مکمل ہونے سے پہلے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ زام، آپ بہت اچھے ہیں۔ سوری، میں اب کبھی آپ کے بال نہیں کھینچوں گی، اچھی بیوی بنوں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اس کی ایک سانس میں بولنے پہ وہ قہقہ لگا کر اس کے گال پہ لب رکھ گیا تھا۔ میری شدتوں سے اتنا ڈرتی ہے میری بیوی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس کے گال کھینچ کر اس کی آنکھوں پہ لب رکھ گیا تھا۔ آئندہ ایسے مت کیجیے گا، ورنہ میں بات نہیں کروں گی، اور تم بھی مجھے تنگ نہیں کرو گی، ورنہ پھر۔ اچھا، نہیں کرتی۔ اب پیچھے ہوں۔ اب پیچھے ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے بیبی کو کتنی تکلیف دی ہے، اس سے زیادہ پیار بھی تو کرنا ہے۔ اس کی ناک کی ٹپ کو لبوں سے چھو کر وہ اس کے چہرے پہ جھک گیا تھا۔ اس کی نرمی محسوس کر کے وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی تھی۔ نورے، دادا ساتھ کھانا کھا رہی ہے۔ وہ اس کے بال بگاڑ کر اس کے گال پہ بوسہ دے کر مسکرا کر بولا تھا، جی ڈیڈ، آپ بھی کھا لیں۔ میں آپ کی ماما کو دیکھ آؤں، پھر آ کر کھاتا ہوں۔ وہ کچن کی طرف نظریں جمائے دیکھ کر بولا تھا،
سارم کھا کر اسٹڈی میں آؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ احمد خان کی بات سن کر وہ سر ہلا کر کچن میں چلا گیا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا ہے جو بلیک فراک میں ملبوس بالوں کا میسی جورا بنائے آملیٹ بنانے میں مصروف تھی۔ آگے بڑھ کر اس کے گرد حصار باندھ کر اس کے کندھے پہ ٹھوری ٹکا گیا تھا۔ اٹھ گئے ہیں؟ مجھے لگا آنکھ تمہاری باہوں میں کھلے گی۔ اس کے پیٹ پہ اپنی گرفت بڑھا کر اس کے بیک پہ اپنے لمس چھوڑ کر ہمار آلودہ لہجے میں بولا تھا، سر کیا کر رہے ہیں؟ بابا اور نورے باہر بیٹھی ہیں۔ پلیز۔ بابا اسٹڈی میں چلے گئے ہیں اور میری بیٹی سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے یہ اس کے بابا کا ٹائم ہے۔ اس سے پہلے وہ اس کے پیٹ پہ گرفت صحت کرتا، وہ اس کی طرف رخ کرتی، اس کے چہرے پہ جھکی تھی۔ اب جائیں، آملیٹ بس بن گیا آپ کا، لیکن میں آملیٹ کی بجائے تمہیں کھانا چاہتا ہوں۔ سر نہیں پلیز۔ آپ جانتے ہیں مجھے ابھی جانا ہے، میں رات سے غائب ہوں۔ ذوالفقار خان کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے مجھے۔ زار کراچی گیا اور ذوالفقار خان کو تمہارے موبائل سے ٹیکسٹ کر دیا گیا کہ تم بھی اس کے ساتھ گئی ہو۔ وہ آنکھ دبا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ نورے باہر ہے تو پھر خاموشی سے روم میں آ جاؤ۔ وہ اس کے سر پہ لب رکھ کے اسے نیچے اتار کر روم میں چلا گیا تھا۔ نورے جی ماما چلو آؤ روم میں چلے۔ وہ اس کو اٹھا کر اس کے گال پہ بوسہ دے کر اسے لیے روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے نورے کو اٹھائے روم میں داخل ہوتے دیکھ کر اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کر اپنے جذباتوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیڈ جی ڈیڈ کی جان۔ نورے کی آواز سن کر وہ مسکرا کر اسے اٹھا کر اس کے سر پہ لب رکھتا بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ نورے کے ڈیڈ آج فیملی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر بولی تھی، فیملی ٹائم کا تو پتہ نہیں مسز خان، لیکن یہ چالاکی جو تم نے کی ہے اس کا خمیازہ تمہیں شوہر ٹائم میں بھگتنا پڑے گا، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی تھی، نورے ماما کو بتاؤ بابا کو تنگ کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ قہقہ لگا گئی تھی۔ نورے ڈیڈ کو بولو ماما نے رات کو راضی تو کیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اپنے گال پہ انگلی جمائے معصومیت سے بولی تھی، بیٹا ماما کی باتیں اب آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، اور نہ آپ کی ماما اب ہماری باتیں سمجھ سکتی ہیں۔ ان کو دور رہنے کی عادت جو ہوگی ہے، اس لیے نزدیکی برداشت نہیں۔ وہ نورے کے جوتے اتار کر اس کو بیڈ کے درمیان میں بٹھا کر اس کے ہاتھ میں رجسٹر اور پینسل پکڑا گیا تھا۔ وہ جو مذاق میں یہ سب بولا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی
بنا اس کی بات کا جواب دیے باہر نکل گئی تھی۔ نور جان یہاں سے ہلنا نہیں جب تک ماما نہیں آتی۔ وہ اس کے سر پہ بوسہ دے کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا، مذاق میں اپنے دل کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ چھوڑیں مجھے، آپ مذاق کا نام نہ دیں۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی قربت اچھی نہیں لگے گی؟ اس کے روتے دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑتا دوسرے روم کی جانب بڑھتا، اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتا، اسے دروازے سے پن کر گیا تھا۔ سچ میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ لب رکھ کر وہ اس کی طرف دیکھتا ہے جو چہرہ موڑ گئی تھی۔ اس طرح ناراض ہوگی تو پھر اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑ کر وہ ہمار آلودہ لہجے میں بولا تھا، کوئی ضرورت نہیں مجھے منانے کی۔ ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ سمیرہ خان آپ کو اتنی شدت سے چاہتی ہے کہ دن رات آپ کی قربت برداشت کر سکتی ہے، پھر آپ نے کیوں کہا ایسا؟ وہ اس کی گردن پہ دانت گاڑ کر غصے سے گرائی تھی۔ اچھا سوری۔ وہ اس کا جنونی لمس برداشت کر کے شدت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا تھا۔ جزا کدھر ہے؟ وہ جو سب لنچ کر رہے تھے۔ جزا کی غیر موجودگی محسوس کر کے وسام حور سے پوچھتا ہے، روم میں ہے، صبح سے بھوکی ہے، کتنی دفعہ میں کہا کھانا کھا لو لیکن کہہ رہی ہے مجھے بھوک نہیں۔ اس نے کل رات کو بھی کچھ نہیں تھا کھایا۔ تعبیر کی آواز سن کر وسام حور کو گور کر ٹیبل سے اٹھتا اس کے روم کی طرف چلا گیا تھا۔ ماما آپ کو زبردستی کھانا کھلانا چاہیے تھا، رات سے بھوکی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے کہا نہیں کھانے کو ضدی ہے، نہیں کھائے گی جب تک زار نہیں آ جاتا، اور اسے میں فون کیے نہیں اٹھا رہا۔ کیا مطلب بھائی نہیں آئیں گے تب تک نہیں کھائے گی؟ یہ تم ان دونوں سے پوچھنا۔ وہ اٹھ کر وسام کے پیچھے گئی تھی۔ سر اس سے گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ ڈرائیور کی بات سن کر وہ سر ہلا کر گاڑی سے اتر کر تنگ گلیوں میں داخل ہوا تھا۔ ایک گھر کے سامنے رک کر وہ ناک کرتا ہے۔ ایک بار دو بار ناک کرنے پہ دروازہ نہ کھلتے دیکھ کر اس سے پہلے وہ واپس مڑتا، کسی کے قدموں کی چاپ سن کر وہ گن اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی گندمی رنگت کا آدمی سفید شلوار قمیض میں باہر نکلا تھا۔ وہ جو اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا اپنے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پہ مار کر اس کو کالر سے پکڑ کر اندر داخل ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ اس سے پہلے وہ اس پہ اپنے چاقو سے وار کرتا اس نے اپنی گن اس کے سر پہ ماری تھی۔ زار شاہ تیری موت بن کر آیا ہوں، آج تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ اس کے منہ پہ کئی مکے مارتے کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ وہ اس کا کالر پکڑ کر
اس کو گھسیٹ کر کھڑا کرتا باہر کی جانب بڑھا تھا، لیکن سامنے سے چلنے والی گولی پہ وہ شخص زمین بوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے گولی چلانے والے کے پیچھے وہ بھاگتا، ایک گولی اس کے بازو میں آ کر لگی تھی، گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ میری اسائنمنٹ کی کل سبمیشن ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے میری پریزنٹیشن بھی ہے اور میں نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں کل ایپیسوڈ نہیں دے پاؤں گی، اس لیے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ ویسے میں کوشش کروں گی دوں، اگر نہ دی تو پھر بھی آپ لوگوں کو پہلے